बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, दर्दनाक वाक़या है शांगला के मज़दूरों के जाम बहक होने का, बल्कि मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा, क्योंकि हादसे का शिकार हुए हैं और वो अपने ख़ानदान के रिज़्क कमाने के लिए, अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए वो मज़दूरी करने गए थे, कानकन्नी के सनत से वाबस्ता थे। तो इसी पर आज बात करेंगे। वैसे तो मौज़ूआत कई हैं। वज़ीरिस्तान में टारगेट किलिंग हुई है, डेरा इस्माइल ख़ान में दहशतगर्दी हुई है, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सिस्टम की नाकामी के मौज़ूआत भी है। अहम शख्सियात वज़ीर दाखिला वो सिस्टम को नाकाम करार दे रहे हैं। लेकिन जो वाक़या क्वेटा के एक कोल माइंस में कोयले की कान में पेश आया है, क्वेटा से 40 किलोमीटर दूर, वो बड़ा दर्दनाक वाक़या है। और दर्दनाक इसलिए भी है कि इस सानहे में और इस वाक़ये में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला से तकरीबन 28 नौजवान शामिल हैं और ये नौखेज़ नौजवान हैं। एक ही गांव के लोग हैं, एक ही इलाके के लोग हैं और ऐसा भी है कि एक ही घर के, एक ही खानदान के 4 नौजवान शामिल हैं। और मैं एक बार फिर बता दूं कि ये पहला हादसा नहीं है। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन हादसात पेश आते रहते हैं। क्वेटा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर का इलाका है सोरेंज का, और वहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ कोयले के कान में धमाका हुआ। मज़दूर ज़ाहिर है कि कोयले की कान में दब गए, कई घंटे इंतज़ार किया गया रेस्क्यू के लिए, और फिर ज़ाहिर है कि 36 अफ़राद थे इस कोल माइन के अंदर। और जब उनके निकालने का मरहला पेश आया तो फिर लाशें ही निकली। और फिर उनकी जो अपने इलाके तक पहुंचाने का अंदाज़ है, वो अंदाज़ भी अलग से दर्दनाक है। उन्हें एक हाईएस और फ्लाइंग कोच के छत पर ताबूत रखा गया और नीचे उनके अहले खाना बैठे हुए हैं, और ये तकरीबन 20-22 घंटे का सफ़र उन्होंने कर दिया है। उनकी लाशें उनके आबाई गांव पीराबाद और मियाँकले, जो ज़िला शांगला का के देहात है, वहाँ पहुँचाए गए हैं। और बदकिस्मती ये है कि कोल माइंस में मेहनत करने वाले ज़्यादातर नौजवानों का ताल्लुक़ हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला से है, या हमारे दीर के कुछ इलाके हैं, स्वात के कुछ इलाके हैं, बुनेर के कुछ इलाके हैं, जहाँ के नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर वो जहाँ पर भी कोयले के कान हैं, वहाँ ये एक जान जोखों का काम है, इंतहाई मेहनत तलब काम है। वहाँ पर ये मज़दूरी कर रहे हैं, और हमने देखा है कि वक्तन फ़वक्तन इसी शांगला के इलाके में, हमारे दीर के इलाके में एक ही गाँव के अंदर कई-कई लाशें वो लाई जाती है। और वक्तन फ़वक्तन जब इस किस्म के हादसात पेश आते हैं, बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में तकरीबन 100 के करीब कानकन जो है वो जा बहक हुए हैं। इसी तरह 2024 के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 170 कान कनों के और इसी तरह के मज़दूरों के हलाक होने और जा बहक होने के वाक़यात और हादसात पेश आए हैं। नाज़रीन, ये एक लंबी दास्तान है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक दर्दनाक दास्तान है इन नौजवानों का। ज़ाहिर है कि कोई रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, तरबियत की कमी है, और ये नौजवान शांगला से, दीर से, स्वात के मुख्तलिफ़ इलाकों से जाकर क्वेटा के मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं, क्वेटा, हरनाई, दुक्की और कच्ची के जो कोल माइंस हैं, वहाँ पर मेहनत मज़दूरी करते हैं। अ, यहाँ से जितने भी नौजवान जाते हैं, उनकी उम्रें वो 16 या 17 साल से लेकर 25 साल तक होती है, क्योंकि इसी उम्र में वो ये मेहनत कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्र वाले अफ़राद वो
یہ کام نہیں کر سکتے، اور نہ وہاں پر جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں یا جو مائنز اونرز ہوتے ہیں، جو مالکان ہوتے ہیں، وہ اس عمر سے زیادہ کے افراد کو اجازت بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ اس انداز میں محنت نہیں کر سکتے، وہ اس رفتار سے کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ نوجوانوں کی ہر سال درجنوں لاشیں لائی جاتی ہے، اور شانگلہ کے یہ جو دیہات ہیں، یہاں پر یہاں کے قبرستان بھرے پڑے ہیں نوجوانوں کی میتوں سے، اور یہاں کے گھر وہ اجڑے ہوئے ہیں۔ یہاں نوجوان لڑکیاں، ظاہر ہے کہ اس 25 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں، 22 سال اور 23 سال کی عمر میں جب یہ جوان محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، اور اگر ان کی شادیاں ہوتی ہے تو ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں، جو بیوہ ہیں، اب ان کی عمریں بھی اسی طرح 18، 20 اور 21 سال کی ہوتی ہے۔ تو نوجوان لڑکیاں وہاں پر بیوہ ہو رہی ہیں، ماؤں کے گود جو ہے وہ اجڑ رہے ہیں، بہنوں کے سر سے دوپٹے جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہماری حکومت، ہماری لیبر ڈپارٹمنٹ، ہمارے ادارے، ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی FIR درج کر لی گئی ہے، تحقیقات شروع کر دی گئی ہے، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے الزامات در الزامات کا۔ یہ جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ یہ بلوچستان میں ایک بڑی صنعت ہے، اور ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی اور انڈسٹری ہے نہیں، کوئی اور صنعت وہاں پر ہے نہیں، کوئی اور کارخانہ ہے نہیں کہ اس میں وہاں کے لوکل مزدور یا باہر سے آنے والے مزدور وہاں پر کام کر سکے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ یہاں پر بیشتر کارخانے جو ہیں وہ بند ہیں۔ یہاں سیکیورٹی کی صورتحال دیکھ کے، یہاں روزگار کے مواقع دیکھ کے، یہاں کاروبار یہاں کا دیکھ لے، تو یہ نوخیز نوجوان مجبور ہیں کہ وہ جائیں اور ملک کے دور افتادہ علاقوں میں محنت مزدوری کرے۔ سال بھر میں کہیں ان کو چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی چھٹی ملتی ہے، اور وہ آ جاتے ہیں، پیسے کما کر لے آتے ہیں اور اپنی خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی قانون نہیں ہے، کسی قانون پر عمل درآمد نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ 2024 میں 170 کارکن جاں بحق ہوئے، 2025 میں 100 جاں بحق ہوئے، 200 زخمی ہوئے، اسی سال کے دوران یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے، کیونکہ اپریل کے مہینے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا بلوچستان کے ایک کان کے اندر، اور 5 کارکن اس میں جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ 1 اور 2 کے واقعات تو عموماً ہوتے رہتے ہیں۔ جو لیبر ہے، اس کے لیے جو لیبر قوانین ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا، نہ ان کے لیے وہاں پر کوئی کالونی ہے رہائش کا، وہ ٹینٹوں میں، خیموں میں رہتے ہیں، نہ ان کے لیے وہاں پر فوری طبی امداد کی کوئی سہولت ہے، نہ وہاں پر واش روم تک وہاں پر ان کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر جس کان میں وہ کام کرتے ہیں وہ کان بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، نہ پاکستانی قوانین کے مطابق ہے۔ وہ کئی 100 میٹرز تک اندر جاتے ہیں، اور وہاں پر وینٹیلیشن کا پراپر انتظام نہیں ہوتا، اور وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ میتھین گیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میتھین گیس ایک زہریلی خطرناک گیس ہے، یا کاربن مونو آکسائڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو وہاں پر ایک تقاضا ہے، ایک ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹیکٹرز ہونے چاہیے جو گیس کے حوالے سے آپ کو اطلاع دے سکے۔ پھر جو کان کے اندر کئی 100 میٹر اندر جب کام کرتے ہیں تو ان کو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا بھی کوئی جدید سسٹم نہیں ہے، بلکہ ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، اور اس گھنٹی کے ذریعے وہ گھنٹی بجا کر، ایک تار کے ذریعے، ایک رسی کے ذریعے وہ گھنٹی بجا کر وہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں اور آپس میں رابطہ کرتے ہیں۔ تو نہ ان کے لیے پراپر لباس، اس سے پہلے تو نہ ان کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ انہیں کس طرح کے سیفٹی میئرز اختیار کرنے ہیں، حفاظتی اقدامات اختیار کرنے ہیں۔ پھر اسی طرح جو گیسز ہے، ان گیسز کے حوالے سے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ اسی طرح وینٹیلیشن کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے اندر، اور جو
انسپکٹریٹ آف مائنز ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے، کچھ جو انسپکٹرز ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مائن اونرز ہوتے ہیں وہ یہ اپنے مائنز ان کی لیز لے کر حکومت سے یہ پھر آگے کسی ٹھیکیدار کو یہ دے دیتے ہیں، اور پھر وہ جو بڑا ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ آگے پھر چھوٹے ٹھیکیداروں میں یہ بانٹ دیتا ہے۔ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں صرف یہ جو 4-5 مقامات ہم نے بتائے ہیں 60,000 مزدور کام کر رہے ہیں۔ ان 60,000 مزدوروں کا، اور یہ بھی کوئی پراپر ڈیٹا نہیں ہے، یہ مختلف میڈیا آرگنائزیشنز یا مختلف جو انسانی حقوق کے علمبردار یا انسانی حقوق کے کارکن ہوتے ہیں انہوں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، حکومت کے پاس کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے، نہ ای او بی آئی جو ہے ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، نہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے۔ یہ تو میڈیا آرگنائزیشنز اور صحافیوں کی جانب سے اور یا جو مختلف غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے جو ایک ڈیٹا جمع کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ وہ ہلاکتوں کی تعداد ہے جو رپورٹ ہو جاتی ہے، جو رپورٹ ہی نہیں ہوتی وہ تو الگ ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں مزدور ان کا روزگار وابستہ ہے، لیکن اس حوالے سے قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو بچ جاتے ہیں، جو کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کی عمریں پھر وہ حد پار کر لیتے ہیں اور وہ واپس آ کر اپنے گاؤں اور دیہات میں کوئی کھیتی باڑی یا کوئی اور مزدوری، وہ بھی نارمل زندگی نہیں گزارتے، کیونکہ یہ جو میتھین گیس ہے یا یہ جو دوسرے زہریلی گیسز ہے اس کی وجہ سے ان کے لنگز جو ہیں، ان کے پھیپھڑے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو دیہات ہے شانگلہ کے اور دیر کے، وہاں جتنے بھی مرد ہیں جنہوں نے ان کوئلے کی کانوں میں کام کیا ہے وہ سینے کے امراض میں مبتلا ہیں یا آنکھوں کی بیماریوں کا وہ شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر حکومت کی جانب سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہر سال درجنوں لاشیں نوجوانوں کی، جس طرح میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، نوخیز نوجوان، ابھرتے ہوئے نوجوان، وہ ان کی لاشیں وہاں پر پہنچائی جاتی ہے، اور یہ وہاں پر ایک معمول بن گیا ہے، اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر بیوائیں ہیں، مائیں ہیں جن کے بچے اور جگر گوشے جو ہیں وہ نوجوانی ہی میں موت کو منہ میں اور حادثاتی موت کو منہ میں چلے جاتے ہیں، موت کے منہ میں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہر ایک خاندان کے کئی نوجوان ایسے بھی ہے، یہی جو واقعہ ہے جو گزشتہ روز پیش آیا ہے، اس میں ایک ایسا کارکن بھی جاں بحق ہوا ہے جس کے والد بھی اسی طرح کے حادثے کا شکار ہو چکے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اتنے بڑے حادثے میں جو شکار افراد کی میتیں ہوتی ہیں ان کو پھر پراپر طریقے سے وہاں اپنے دیہات پہنچانے کا بھی مناسب انتظام نہیں ہے۔ بلوچستان حکومت نے جاں بحق افراد کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے، جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، اور کسی کے خاندان کی کفالت کا کوئی یہ ایک ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کے لیے 3 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے شانگلہ کا، اور ہر سال ہم بڑی بڑی خبریں سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اتنے زیادہ تعداد میں، تو ایک جانب تو ہمارے اس ریجن کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہاں دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں بھی ابھی گزشتہ ہفتے جو مزدور فائرنگ کر کے ہلاک کیے گئے ہیں، ان میں بھی ہمارے ملک کے مختلف حصوں کے نوجوان شامل تھے، اور خیبر پختونخوا کے صوابی سے تعلق رکھنے والا نوجوان بھی اس فائرنگ کا نشانہ بنا ہے۔ تو مختلف قسم کے واقعات ہیں، اور ہماری حکومتیں جو ہیں صوبائی، وفاقی، چاروں صوبوں کی حکومتیں، ہمارے ادارے، ہماری وزارتیں، ہمارے محکمے جو ہیں وہ محض ایک کاغذی کارروائی پر کر لیتے ہیں۔ لیبر کی آرگنائزیشنز کہہ رہے ہیں کہ جی پراپر انتظام نہیں ہے، وہاں پر سیفٹی میئرز نہیں ہیں، ٹھیکیداری سسٹم ہے وہ ٹھیکیداری سسٹم کی مخالفت کر رہے ہیں،
ठेकेदार जो हैं वो माइन ओनर्स को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और जो माइन ओनर्स हैं वो कहते हैं कि जी हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही, और हुकूमत को चाहिए कि इस कोल माइनिंग के लिए जो मशीनरी दरकार है बाहर से मंगवाने के लिए उन्हें अपनी कानकनी के लिए कई मशीनें चाहिए, और वो मशीनें बहुत महंगे हैं, और हुकूमत इस पर सब्सिडी दे या उनको टैक्स फ्री मशीनरी दरामद करने की इजाज़त दे। तो ये एक ब्लेम गेम है, हुकूमत माइन ओनर्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ठेकेदारों को इल्ज़ाम दे रहे हैं, और इसी इल्ज़ाम तराशी में, इसी ब्लेम गेम्स में हमारे नौजवान जो है वो निशाना बन रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, किसी माइन ओनर का लाइसेंस मनसूख नहीं हुआ। हालांकि ये भी एक गैर कानूनी अमल है कि वो आगे किसी ठेकेदार को वो माइंस जो हैं या वो कान वो हवाले कर देते हैं, फिर वो ठेकेदार वो छोटे ठेकेदार को एक एक या दो दो माइंस जो हैं वो हवाले कर देते हैं। तो इस तमाम अमल में इस्लाह अहवाल की ज़रूरत है, इन नौजवानों की ज़िंदगियाँ महफूज करने की ज़रूरत है, और इस हवाले से मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।